अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है हवेली और सौतेली। कत्ल की कहानियाँ तो मैंने आपको बेशुमार सुना डाली हैं। आपने नोट किया होगा, कत्ल की वारदात किसी भी तरीके से हो और उसके इर्द गिर्द हालात और वाक़यात कैसे भी क्यों ना हो, कत्ल की हर कहानी और उसकी तफ्तीश तकरीबन एक ही जैसी होती है। इसलिए पढ़ने वाले कत्ल की कहानियों से बेजार हो जाते हैं। कत्ल की वारदात की तफ्तीश मुश्किल नहीं होती, बशर्त ये कि तफ्तीशी अफसर अपने दिमाग को हाजिर रखे और दयानतदारी से तफ्तीश करे। सिर्फ ये पता चल जाए कि कत्ल की तहरीक क्या है, यानी किस वजह से वो आदमी कत्ल हुआ, तो फिर कातिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके मुकाबले में सरका या डकैती की तफ्तीश बहुत ही मुश्किल होती है। सरका यानी चोरी चकारी के मुलजिम को पकड़ने के लिए थानेदार को जादूगर बनना पड़ता है। अंग्रेज़ों के वक्तों में उस थानेदार को जल्दी तरक्की मिलती थी जो चोरी और डकैती की ज़्यादा से ज़्यादा वारदातों के मुलजिमों को पकड़ने में कामयाब होता था। कत्ल की तफ्तीशों में 100% कामयाबियों पर भी अंग्रेज़ अफसर इतने ज़्यादा खुश नहीं होते थे जितनी शाबाश वो चोरी और डकैती की कामयाब तफ्तीशों में देते थे। वजह यह है कि कत्ल की वजूहात कई एक होती हैं, मसलन ख़ानदानी दुश्मनी, इंतकामी कत्ल, नाजायज़ ताल्लुकात, जायदाद का झगड़ा वग़ैरह। लेकिन चोरी की वजह सिर्फ चोरी होती है, इसलिए उसकी तफ्तीश बहुत ही मुश्किल होती है। आजकल तो चोरी और डकैती बल्कि कत्ल भी बहुत ही आसान वारदातें बन गई हैं। इलाके के थानेदार के साथ मुक्का कर लो तो जो जी में आए करो। किसी के घर में जाकर घुसो, पिस्तौल खान नकली ही हो, घर वालों को दिखाकर लूट मार कर आओ। अगर थाने वालों का हिस्सा निकालना भूल जाओगे तो किसी रोज़ कोई वारदात किए बगैर ही पकड़े जाओगे और कई वारदातों का माल आपके घर से बरामद होगा। आइए आपको अपने वक्तों की चोरी की एक वारदात सुनाऊं। पहले ये सुन लें कि उस वक्त चोरी चकारी और डाका जनी की वारदातें इसी पेशे के आदमी किया करते थे। ऐसी वारदात हो जाती तो सबसे पहले इलाके के पेशावरों को पकड़कर थाने लाया जाता और उनकी खातिर तवाज़ो की जाती थी। ऐसा कम ही होता था कि किसी अच्छे खासे बाइज़्ज़त घराने के किसी फ़र्द ने चोरी की वारदात की हो। अगर चोरी का मुलजिम गैर पेशावर और किसी भले घराने का फ़र्द होता तो फिर बहुत ही मुश्किल पेश आ जाती थी। एक सुबह एक बापर्दा औरत मोहल्ले के 2 मुअज़्ज़िज़ीन के साथ थाने में आई। उस खातून ने बताया कि उसका खाविंद बसिलसिला कारोबार 2-3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। गुज़श्ता रात निस्फ़ शब के लगभग ये खातून बरामदे में गहरी नींद सोई हुई थी। किसी ने उसे जगाया। वो हड़बड़ा कर उठी। जगाने वाले के एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में चाकू। बच्चे सोए हुए थे। बच्चों में कोई जवान बेटा या बेटी नहीं थी। ज़ाहिर है ये खातून बहुत ही खौफज़दा हो गई होगी। खामोशी से उठो और अलमारी से तमाम ज़ेवरात निकाल दो। शोर करोगी तो चाकू देख लो। तुम्हारे सामने तुम्हारे एक सोए हुए बच्चे को ज़बह कर दूँगा। ये खातून, जिसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान थी, बड़ी अच्छी शक्लो सूरत वाली गोरी चिट्टी थी। खौफ से कांपती हुई उठी और अंदर कमरे में चली गई। मेरी एक बात मानो, खातून ने कमरे में जाकर मुलजिम से कहा, घर में जितनी नकद रकम है वो ले जाओ, ज़ेवरात ना ले जाओ। अपनी रकम अपने पास रखो, मैं ज़ेवरात लेने आया हूँ। चलो ये मान लो, मेरी दोस्ती कबूल कर लो। देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जब जी चाहे मेरे घर आ जाया करना और जहाँ भी बुलाओगे मैं पहुँच जाया करूँगी। यहाँ मैं अपनी एक राय देना चाहता हूँ। ये खातून जब मुझे वारदात की तफसील सुना रही थी तो उस वक्त वो मेरे पास अकेली थी। मैंने उसके साथ आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन को बाहर बिठा दिया था। ये औरत वाकई खूबसूरत थी। उसने काला बुर्का ले रखा था, निकाब उठा हुआ था। काले बुर्के में उसका गोरा रंग ज़्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। बहरहाल मैं उसे पर्दा नशीन और काबिल एहतराम खातून समझता था। अगर वो मुझे ये बात ना बताती कि उसने अपने ज़ेवरात बचाने के लिए मुलजिम को अपना आप पेश कर दिया था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
اس کے یہ الفاظ جو میں نے اوپر تحریر کیے ہیں یہ مجھے تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس عورت نے ذرا سی بھی جھیپ اور جھجک کے بغیر شرم و حیا کو نظر انداز کر کے یہ الفاظ منہ سے نکالے تو مجھے دھچکا سا لگا۔ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خاتون کوئی شریف عورت نہیں۔ ایسی بات زبان پر لاتے ہوئے اسے ذرا سی جھجک ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے یہ الفاظ بڑی بے تکلفی سے کہہ ڈالے۔ ملزم نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور کہا کہ وہ صرف زیورات لینے آیا ہے۔ میرے بچوں پر رحم کرو میرے بھائی، یہ زیورات میرے خاوند اور میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ تم نے مجھے بھائی کہا ہے، میں تمہیں اپنی بڑی بہن کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ زیورات نہ تمہارے باپ کی کمائی ہے نہ تمہارے خاوند کی۔ یہ سب خود ہی نکال کر میرے حوالے کر دو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں اپنی بڑی بہن کہا ہے۔ ملزم نے چاقو کی نوک اس کے بائیں کان کے نیچے گردن کے ساتھ لگا دی اور کہا کہ الماری کے تالے کی چابیاں نہیں دے گی تو وہ تالا توڑ کر مال لے جائے گا، پھر وہ اس خاتون کا پیٹ چاک کر کے اس گھر سے نکلے گا۔ خاتون مجبور ہو گئی، اس نے چابیوں کا گچھا نکالا اور ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم نے اسے کہا کہ الماری کی چابی نکالو اور تالا کھولو۔ خاتون نے تالا کھول کر الماری کھول دی۔ ٹین کا بنا ہوا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 9-10 انچ چوڑا اور تقریباً 6 انچ اونچا سوٹ کیس کی قسم کا ایک ڈبہ الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اس پر بڑی خوشنما رنگا رنگ بیل بوٹے پینٹ کیے ہوئے تھے، اسے بھی چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ خاتون نے یہ ڈبہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ملزم کے حوالے کر دیا۔ ملزم کے کہنے پر اس نے ڈبہ کھولا۔ الماری کے ساتھ پلنگ بچھا ہوا تھا۔ ملزم نے زیورات کا ڈبہ پلنگ پر رکھا اور ڈبے میں ہاتھ ڈالا۔ وہ شاید زیورات دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں چاقو۔ ڈبے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے چاقو پلنگ پر رکھ دیا تھا، رکھا بھی اس طرف جس طرف عورت کھڑی تھی۔ عورت نے بڑی پھرتی سے چاقو اٹھا لیا اور ملزم کو مارنے لگی، لیکن ملزم زیادہ تیز نکلا۔ اس نے اس عورت کی اس ہاتھ کی کلائی پکڑ لی جس ہاتھ میں چاقو تھا۔ خاتون جوان تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ چاقو ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ کچھ دیر کشمکش جاری رہی۔ آخر وہ عورت تھی اور ملزم مرد تھا اور جوان بھی۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کا ہاتھ اس طرح ٹیڑھا ہو گیا کہ چاقو کی نوک ملزم کی کلائی پر لگی اور وہاں تھوڑا سا زخم ہو گیا۔ ملزم نے چاقو چھین لیا اور خاتون کا دوپٹہ پھاڑ کر اپنی کلائی پر باندھ لیا کیونکہ وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ملزم نے دوسرا کام یہ کیا کہ خاتون کا باقی دوپٹہ لے کر اس کے ہاتھ دوپٹے سے پیٹھ کے پیچھے کر کے باندھ دیے۔ دوپٹہ خاصا لمبا تھا۔ ملزم نے دوپٹے کا دوسرا سرا خاتون کے منہ پر اس طرح باندھا کہ آگے سے دوپٹہ اس کے منہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے خاتون کے سر کے پیچھے دوپٹے کو گانٹھ دے دی۔ ملزم نے ڈبہ بند کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے خاتون کے پاؤں نہیں باندھے تھے۔ ملزم باہر نکلا تو خاتون آہستہ آہستہ چلتی باہر نکلی۔ ملزم نے ڈیوڑی کا اندر والا دروازہ کھولا اور چلا گیا۔ خاتون نے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں پر زور دیا تو اتفاق سے اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کھول لیا اور منہ سے بھی دوپٹہ کھول دیا۔ پھر اس نے شور مچایا اور محلے کے لوگ آ گئے۔ اس زمانے میں قصبوں میں سرکاری پہرے کا انتظام ہوتا تھا۔ اس محلے کا چوکیدار بھی پہنچ گیا۔ مال جو چوری ہوا وہ صرف زیورات تھے جو تمام کے تمام سونے کے تھے۔ خاتون کی رپورٹ ختم ہو گئی۔ میں نے دونوں معززین کو اندر بلا لیا اور انہیں بتایا کہ میں نے ساری بات سن لی ہے، اب ذرا مجھے گائیڈ کریں۔ میں نے ایک بات یہ ذہن میں محفوظ کر لی تھی کہ ملزم نے کہا تھا الماری سے زیورات نکال دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم کو معلوم تھا کہ زیورات الماری میں رکھے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس واردات میں ایک گھر بھیدی بھی تھا۔ یہ کوئی بھی نوکر یا نوکرانی ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ نوٹ کی کہ ملزم نے خاتون سے یہ کہا تھا کہ تم میری بڑی بہن ہو۔ خاتون کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ملزم 30 سال سے کم عمر کا تھا۔ کیا آپ نے ملزم کو پہچانا نہیں تھا؟ نہیں، اس نے سر اور چہرہ منڈاسے میں یعنی پگڑی میں اس طرح چھپا رکھا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ کپڑے کیسے تھے؟ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں ملزم کے کپڑے اور ان کا رنگ اچھی طرح نہ دیکھ سکی۔ میرا خیال ہے کہ قمیض سفید تھی اور اس پر ہلکے رنگ کی دھاریاں تھیں۔
اور نیچے غالباً پاجامہ تھا۔ میں اس لیے بھی اسے اور اس کے کپڑوں کو اچھی طرح نہ دیکھ سکی کہ اس نے زیادہ دیر ٹارچ کی روشنی میرے منہ پر رکھی تھی۔ ٹارچ کا سائز کیا تھا؟ چھوٹی تھی، درمیانے سائز کی تھی یا لمبے سائز کی؟ آپ نے چھوٹی بڑی ٹارچیں اکثر دیکھی ہوں گی۔ میں بتاتی ہوں، ٹارچ بالکل چھوٹی نہیں تھی اور بہت لمبی بھی نہیں تھی۔ میں نے بتایا ہے کہ ٹارچ کی روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے میں کوئی چیز اچھی طرح دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں یہ اندازہ ٹارچ کے شیشے سے کر رہی ہوں۔ شیشہ درمیانے سائز کا تھا اور خاص بات یہ کہ ٹارچ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا بلب صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر اس خاتون نے ہر بات صحیح بتائی تھی تو میری رائے یہ تھی کہ یہ کوئی پیشہ ور ملزم نہیں بلکہ کوئی اناڑی اور نو آموز ہے جسے استاد نے ٹریننگ نہیں دی۔ اگر وہ پکا جرائم پیشہ ہوتا تو چاقو پلنگ ور نہ رکھتا اور پھر وہ اس عورت کے صرف ہاتھ نہ باندھتا بلکہ پاؤں بھی باندھ دیتا۔ خاتون نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں جو تمام کی تمام سنانی ضروری نہیں۔ ایسی کچھ اور باتوں سے بھی میری رائے پکی ہو گئی کہ ملزم اناڑی اور کچا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ملزم ڈیوڑی کا اندر والا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ کیا یہ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا؟ یعنی اس کی زنجیر یا چٹکنی چڑھی ہوئی تھی یا نہیں؟ ہاں، ملزم جب کمرے سے پھر برآمدے اور پھر صحن میں سے گزر کر گیا تو میں برآمدے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ملزم نے دروازے کی زنجیر کھولی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملزم کے جانے سے پہلے اندر سے زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ ملزم نے کھولی اور زنجیر گرنے یعنی لٹکنے کی آواز مجھے صاف سنائی دی۔ باہر اندھیرا تھا، میں صرف آوازیں سن سکتی تھی۔ ملزم نے جب ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ کھولا تو بھی مجھے زنجیر گرنے کی آواز آئی تھی۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی ہوں گی؟ ہاں جی، صحن میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، ان کا ایک دروازہ نیچے ہے اور ایک اوپر۔ میں نے رات ملزم کے چلے جانے کے بعد اور اب آپ کے پاس آنے سے پہلے اچھی طرح دیکھا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے والے دروازے کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ وہ کھول کر میں اوپر گئی، اوپر والے دروازے کی زنجیر بھی چڑھی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے اس خاتون کے گھر جا کر دیکھنا تھا کہ ملزم مکان میں داخل کس طرح ہوا۔ خاتون کی باتوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ملزم نہ ڈیوڑی کی طرف سے آیا نہ چھت کی طرف سے۔ کسی پر آپ کا شک ہے؟ ایک شک ہے، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، تقریباً 1 سال ہوا اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ زیورات میری ماں کے ہیں۔ کیا اس نے اس 1 سال کے عرصے میں کبھی ایسی بات کی تھی کہ وہ اپنے زیورات کسی نہ کسی طرح وصول کر لے گی؟ شادی کے بعد وہ یہاں آئی ہی نہیں۔ کہیں ملاقات ہوئی ہوگی؟ نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ آپ کی سوتیلی بیٹی نے کسی عورت سے یا کسی اور سے ایسی بات کہی ہوگی کہ اسے زیورات نہ ملے تو وہ کسی اور طریقے سے لے لے گی، یا کیا آپ اسے اتنی چالاک اور ہوشیار سمجھتی ہیں کہ یہ زیورات اس نے چوری کروائے ہیں؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کسی پر شک کرنے یا الزام عائد کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ آپ جس پر بھی شک کریں گی اسے ہم تھانے بلائیں گے اور تفتیش کے دوران ہم اس کے ساتھ بدتمیزی اور بیہودہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مشتبہ بے گناہ نکلا تو پھر وہ آپ کے خلاف اور ہمارے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ نہ کرے تو میرے اعلیٰ افسروں کو درخواست دے سکتا ہے، پھر یہ نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ میرے لیے۔ آپ نے مجھے گمراہ نہیں کرنا، اس طرح تفتیش غلط راستے پر چل پڑتی ہے اور اصل ملزم کو پکڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے صرف شک ظاہر کیا ہے، میں یقین کے ساتھ بات نہیں کر رہی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اس نے کسی عورت سے ایسی بات کی ہوگی؟ نہیں، اس نے کسی عورت کے ساتھ ایسی بات نہیں کی، نہ مجھ تک کسی اور کی زبانی ایسی دھمکی پہنچی ہے۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی ٹھیک طرح نہیں دے سکتی کہ وہ اتنی چالاک اور ہوشیار ہے کہ نہیں کہ چوری کی واردات کروائے۔ اس گھر میں وہ جتنا عرصہ رہی بالکل چپ چاپ اور سیدھی سادی رہی۔ اس خاتون سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اسے باہر بھیج دیا۔ میرے پاس اس کے محلے کے 2 معززین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کچھ معلومات لینی تھی۔ اس محترمہ نے اپنی سوتیلی بیٹی پر شک کیا ہے۔ میں نے اسے بلا وجہ کسی پر شک کرنے سے ڈرایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس شک کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس عورت نے دشمنی کی بنا پر اپنی سوتیلی بیٹی پر شک کیا۔ یہ تو میں جان گیا ہوں کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں۔ اسے خود بتایا ہے کہ جب سے سوتیلی بیٹی کی شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی ادھر یعنی اپنے گھر نہیں آئی۔ لڑکی کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے تو آنا چاہیے تھا۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑکی کیسی ہے اور اس کا باپ کیسا آدمی ہے۔ مجھے پکا شک ہے کہ یہ واردات اس لڑکی نے نہیں کروائی، لیکن تفتیش کرنا اور ہر طرف سے تسلی کرنا میرا فرض ہے۔ دونوں معززین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ملک صاحب کو ہر ایک بات بتا دی جائے۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جو اب ایک شہر بن گیا ہے۔ اس قصبے کے لوگوں میں تعلیم آ گئی تھی۔ وہاں 3 اسکول بھی تھے۔ مسلمان تعلیم حاصل کرنے سے ذرا گریز کرتے تھے، پھر بھی مہذب لوگ تھے، اچھے بری کی پہچان رکھتے تھے۔ یہ دونوں معززین جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کبھی کبھی تھانے آتے تھے اور مجھ سے ملتے تھے۔ ان کے آنے کا مقصد تھانے دار سے دعا سلام لینا ہی تھا۔ پولیس کے طور طریقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اس گھر کا بھی عجیب قصہ ہے ملک صاحب۔ جس لڑکی پر اس خاتون نے شک کیا ہے وہ چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں مر گئی۔ کچھ عرصے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ یہ لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچ رہی تھی تو باپ مر گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس طرح باپ بھی سوتیلا اور ماں بھی سوتیلی ہو گئی۔ یہ ایک مظلوم اور بدقسمت لڑکی ہے۔ سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا۔ اس کی حالت نوکرانیوں سے بدتر تھی۔ جب باپ بھی سوتیلا ہو گیا تو باپ نے بھی اس لڑکی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا۔ لڑکی پوری طرح جوان ہو گئی تو اس کی یہ سوتیلی ماں مر گئی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 4 سال ہونے کو ہیں۔ یہ خاتون بیوہ ہو گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ان کے محلے دار ہیں۔ اس لڑکی کے سگے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے۔ لڑکی کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کا کوئی چچا، تایا یا ماموں نہیں جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ ہمارے گھر کی عورتوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس لڑکی کے سگے ماں باپ نے بچپن سے ہی اس کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ عقل مند تھے۔ انہوں نے زیادہ تر سونے کا زیور بنایا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی حویلی جو اس لڑکی کو ملنی چاہیے تھی، اس پر غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ زیورات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خاتون نے لڑکی کو شادی کے وقت کچھ دیا تھا یا نہیں۔ میں صرف اس حویلی کے حالات اور وہ انقلابات سنا رہا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے۔ اس لڑکی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور اس کا خاوند کیسا ہے؟ لڑکی کے متعلق ہم نے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ لڑکی ٹھیک ہے ملک صاحب، دوسرے آدمی نے کہا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں پر بچپن سے ہی ظلم و ستم شروع ہو جائے ان کی ساری زندگی اسی طرح غلاموں اور زر خرید لونڈیوں کی طرح گزرے۔ ان کے چال چلن ٹھیک نہیں رہتے۔ آپ ماشاءاللہ دانش مند ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس مظلومیت اور جن برے حالات میں یہ لڑکی جوان ہوئی ہے، ایسے حالات ایمان کو بھی قائم نہیں رہنے دیتے۔ اس لڑکی کو آوارہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسے ایسی چپ لگ گئی کہ کوئی بلاتا تھا تو بولتی تھی، ورنہ گھر کے کام دھندوں میں ہی لگی رہتی تھی۔ میری بیوی تو اس لڑکی کی بہت ہی تعریفیں کرتی ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے اور اس کے چہرے پر اداسی کا تاثر رہتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اس لڑکی نے چوری کروائی ہو۔ یہ تو میں بھی نہیں مانتا۔ اگر اس لڑکی نے ہی چوری کروانی ہوتی تو 1 سال انتظار نہ کرتی۔ اس کا خاوند کیسا آدمی ہے؟ اچھا آدمی ہے، 4 بھائی ہیں۔ اس شخص نے شادی کی اور اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا۔ کاروباری آدمی ہے، امبالہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کا کمیشن ایجنٹ اور ٹورنگ سیلز مین ہے۔ اس کے ماں باپ یہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ لڑکی نے اچھے ماحول میں پرورش نہیں پائی اور اس میں گھٹن زیادہ ہے۔ لیکن لڑکا اتنا اچھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو ظلم و تشدد سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ جوانی کی عمر میں ہے، لیکن بڑی عمر کے آدمیوں کی طرح ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے۔ آپ اس خاتون کے متعلق کچھ بتائیں۔ ان دونوں معززین نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ان میں سے ایک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور دوسرا سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے اشاروں میں طے کر لیا کہ یہ بات بھی بتا دی جائے۔ یہ ٹھیک عورت نہیں ملک صاحب۔ اس کا خاوند بڑا ہی سیدھا آدمی ہے۔ یہ عورت ذرا شوقین مزاج ہے۔ خاوند نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور زاہد اور پارسا ہے۔ عورت نے ایک آدمی کے ساتھ درپردہ تعلق پیدا کر رکھا تھا۔ اب اسے جو خاوند ملا ہے وہ اس سے 14-15 سال بڑا ہے۔ اس عورت کو تو آپ نے دیکھا ہے، 34-35 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن 24-25 سال کی لگتی ہے۔ اس کے خاوند کا کاروبار ایسا ہے کہ مہینے میں 2-3 دن باہر رہتا ہے۔ آج کل بھی وہ اپنے دورے پر نکلا ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔
یہ دراصل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موجودگی میں کوئی جوان لڑکی اس گھر میں رہے۔ اس لڑکی کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، ورنہ یہ 4 سال پہلے اس حویلی میں آتے ہی اس لڑکی کو چلتا کرتی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک واضح نقشہ بنا لیا۔ ان دونوں اشخاص کی باتوں سے مجھے یہ شک بھی ہونے لگا کہ اس عورت نے خود ہی زیورات اڑا کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دیے ہوں اور ڈرامہ یہ کھیلا جو اس نے مجھے سنایا تھا۔ اس ڈرامے میں اس کے آشنا کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی تو میں نے اس مکان کو دیکھنا تھا۔ میں نے اس عورت کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے زیورات کی تفصیل لکھوا دے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ جب ضروری کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی تو میں ان لوگوں کے ساتھ واردات والا مکان دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ میں ان کے محلے میں داخل ہوا۔ وہ ایک خاصی کشادہ گلی تھی۔ واردات والا مکان گلی کے کونے پر تھا۔ 4 مکان ایک دوسرے سے ملحق تھے، ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ 2 مکانوں پر فصیل تھی جو آسانی سے پھلانگی جا سکتی تھی۔ اس عورت کا مکان سب سے آخر میں تھا اور یہ خاصا کشادہ مکان تھا جسے حویلی کہا جاتا تھا۔ میں نے باہر سے دیکھا۔ حویلی کی ساخت ایسی تھی کہ دیوار پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ ممکن اس صورت میں تھا کہ دروازہ کھلا ملتا۔ میں اندر گیا، ڈیوڑی کا بیرونی پھر اندرونی دروازہ دیکھا۔ ان کی زنجیریں ایسی تھیں کہ باہر سے نہیں کھل سکتی تھی۔ باریک سی تار بھی دونوں کواڑوں کے درمیان سے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اندر جا کر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں وہ عورت سوئی ہوئی تھی۔ پھر اندر جا کر وہ الماری دیکھی جہاں سے زیورات کا ڈبہ نکالا گیا تھا۔ باہر آ کر سیڑھیوں کا دروازہ دیکھا، اس کی کنڈی بھی مضبوط تھی۔ اوپر والا دروازہ دیکھا، اس کی کنڈی بھی باہر سے نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اس مکان کی 3 چھتیں تھیں۔ میں نے اپنے ساتھ کسی محلے دار کو چھتوں پر نہ آنے دیا کیونکہ میرا شک یہ تھا کہ ملزم چھتوں کے ذریعے آیا ہوگا۔ اس حویلی کا صحن خاصا کشادہ تھا۔ صحن کے تقریباً وسط میں نیم کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ آج کل لوگ کوٹھیوں کی طرز کے مکان بناتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں قصبوں میں لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ کشادہ صحن رکھا جائے اور صحن میں 1-2 درخت ضرور ہوں۔ اس حویلی کے صحن میں نیم کا جو پیڑ تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس کا ایک خاصا موٹا ٹہن ایک طرف منڈیر پر جا کر چھت تک چلا گیا تھا۔ میری عقل نے کام کیا۔ خیال آیا کہ ملزم اس ٹہن سے نیچے گیا تھا۔ میں ٹہن تک گیا تو 2 قدم دور ہی رک گیا۔ چھت کی لپائی پرانی ہو گئی تھی، اس لیے اس پر دھول آ گئی تھی۔ ٹہن کے قریب چھت پر صاف نشان تھے کہ یہاں کوئی کھڑا رہا ہے اور پھر یہاں سے ٹہن پر چڑھا ہے۔ کھرا واضح نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، اسے دوڑایا کہ کھوجی کو ساتھ لے آئے۔ میں نے ٹہن کا جائزہ لیا۔ ٹہن اتنا مضبوط تھا جو 1 نہیں بلکہ 2 آدمیوں کا بوجھ آسانی سے سہار سکتا تھا۔ یہ ٹہن آگے جا کر جہاں درخت سے ملتا تھا وہاں یہ گول نہیں بلکہ چپٹا اور پرچ یا پلیٹ کی طرح درمیان سے ذرا گہرا ہو گیا تھا۔ چھت سے مجھے نظر آیا کہ وہاں کوئی چیز چمک رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی آیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ نیچے جا کر اپنے جوتے اتارے اور تنے کی طرف سے درخت پر چڑھے اور دیکھے کہ وہ کیا چیز چمک رہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نیچے گیا، درخت پر چڑھا اور میری بتائی ہوئی جگہ تک پہنچا۔ وہیں سے اس نے بتایا کہ شیشے کے 3-4 ٹکڑے ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ ملزم کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ ٹارچ کا شیشہ یہیں ٹوٹا تھا۔ اس وقت میں تصور میں لایا کہ شیشہ کس طرح ٹوٹا ہوگا۔ ملزم ٹارچ ہاتھ میں لیے اس ٹہن پر بیٹھ کر سرکتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس وقت ٹارچ یقیناً بجھی ہوئی ہوگی اور اس نے ہاتھ میں اس طرح پکڑی ہوئی ہوگی کہ شیشہ آگے کی طرف ہوگا۔ شیشہ سامنے والے عمودی ٹہن یا تنے سے جا لگا اور ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے وہیں رہ گئے جہاں ٹہن کی گولائی ختم ہو گئی تھی۔ وہاں سے نیچے جانا ایک نوجوان آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ملزم ادھر سے ہی اترا ہے۔ وہاں سے میں ہٹا اور چھت کو کھوجیوں کی طرح جھک کر دیکھتے ہوئے فصیل تک چلا گیا جو ساتھ والے مکان کی مشترک فصیل تھی۔ چونکہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے بارش نہیں برسی تھی اس لیے فصیل کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی اس فصیل کے اوپر سے ادھر آیا یا ادھر گیا ہے۔
میں فصیل کے اوپر سے ساتھ والی چھت پر چلا گیا۔ اس چھت کی لپائی بھی پرانی تھی، کوئی کھرا واضح تو نہیں تھا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اس چھت کے آخر میں پھر فصیل تھی، اس کے اوپر بھی کسی کے گزرنے کے نشان بڑے واضح تھے۔ میں نے چاروں مکانوں کی چھتیں دیکھ لیں، یہ یقین ہو گیا کہ ملزم چھتوں کے راستے آیا ہے۔ اس وقت ذہن میں ایک شبہ آتا تھا کہ ملزم کا تعلق اس حویلی کے ساتھ ملے ہوئے 3 مکانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ میں نے حویلی کا پچھواڑا بھی دیکھا، ادھر سے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کھوجی دوڑا آیا، میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیا کچھ دیکھ لیا ہے اور اب وہ اپنی نظر سے بھی دیکھے۔ میں نیچے آ گیا، نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار بھی آ گئے تھے۔ میں اسی مکان کی بیٹھک میں بیٹھ گیا، پہلے نمبردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ ساتھ والے جو 3 گھر ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے یہ واردات کی ہو؟ کون کسی کی قسم کھا سکتا ہے حضور، ساتھ والے 2 گھروں میں کوئی ایسا جوان لڑکا ہے ہی نہیں جو ایسی سنگین واردات کرے۔ تیسرا گھر بھی ایسا ہے، وہاں ایک جوان لڑکا ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں۔ ویسے بھی یہ تینوں گھر بڑے ہی شریف لوگوں کے ہیں۔ نمبردار سے بھی میں نے وہی باتیں پوچھیں جو میں نے اس خاتون کے ساتھ تھانے جانے والے دونوں معززین سے پوچھی تھی۔ نمبردار نے تقریباً وہی جواب دیے جو انہوں نے دیے تھے۔ اس نے بھی اس لڑکی کو مظلوم اور شریف کہا اور جس کے ہاں چوری ہوئی تھی اس عورت کے اخلاق اور چال چلن کو اچھا نہ کہا۔ جناب ملک صاحب، خاوند زیادہ عمر کا ہے اور عورت جوان ہے، وہ خاوند کو جس طرح نچائے وہ اسی طرح ناچتا ہے۔ آخری فیصلہ تو آپ نے ہی دینا ہے۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ سیڑھیوں کے دروازے بند رہے، ڈیوڑی کے اندر والا اور باہر والا دروازہ بھی بند رہا اور چور اندر جا کر زیورات کا ڈبہ اٹھا لایا۔ چور اندر گیا کس طرح؟ میں نے محلے کے 4 معززین کو اکیلے اکیلے بلا کر یہی باتیں پوچھیں، سب کے جواب ایک ہی جیسے تھے۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ملزم ننگے پاؤں آیا تھا اور وہ چوتھے گھر کی چھت سے ادھر آیا تھا۔ کھوجی نے یہ تصدیق بھی کی کہ ملزم نیم کے درخت سے ہی اترا تھا۔ میں اسی وقت اٹھا اور چوتھے مکان کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اس مکان کے ایک طرف جہاں ایک دیوار ختم ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی اینٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ان اینٹوں کے ذریعے اس مکان پر چڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے اس گھر کے افراد کے متعلق نمبردار کے علاوہ دوسرے معززین سے بھی پوچھا۔ سب نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس گھر پر شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 3-4 آدمیوں نے کہہ دیا کہ فلاں شخص شریف ہے یا بد چلن ہے تو اس پر شریف ہونے کا یا بد چلن ہونے کا شبہ کر لیا جائے۔ انسانی فطرت کے لیے کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ علم نفسیات کے ڈاکٹر اور پولیس والے بہتر جانتے ہیں کہ کبھی کوئی بدماش ایسی نیکی کر گزرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی شریف آدمی ایسا گھناؤنا جرم کر گزرتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ میں نے پوچھا کہ اس گھر پر شک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک باپ ہے جو مسلم ہائی اسکول میں فارسی پڑھاتا ہے، شریف اور مرا مٹا ہوا سا آدمی ہے۔ اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ ایک لڑکا بڑا ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے، ابھی اس نے 10ویں پاس کی ہے۔ چپ چاپ سا لڑکا ہے، باپ اسے آگے پڑھانا چاہتا ہے۔ لڑکا ذہین اور محنتی ہے۔ میں نے موقع واردات کی تفتیش کو یہیں تک رہنے دیا اور تھانے چلا گیا۔ مجھے اس کے سوا کوئی سراغ نہیں ملا تھا کہ چور 3 مکانوں کی چھتوں سے گزرتا نیم کے درخت کے ذریعے واردات والے مکان میں اترا تھا۔ عموماً SHO اس قسم کے کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر یا ASI کو دے دیا کرتے تھے، لیکن میں اس واردات کو کچھ پیچیدہ سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کی تفتیش خود ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری سروس ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، یہ میرا دوسرا تھانہ تھا، مجھے تفتیش اور سراغ رسانی میں تجربہ حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے مخبروں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ اس واردات کے متعلق رپورٹ دیں۔ مخبروں کو معلوم تھا کہ رپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان مخبروں میں 3 چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والے بھی تھے۔ میں نے معزز مخبروں کو بھی بلوانا تھا۔ اکثر اوقات یہ بن بلائے بھی آ جایا کرتے تھے۔ جب کوئی واردات ہوتی تھی تو یہ معززین نمبر بنانے کے لیے اکیلے اکیلے تھانے آ جایا کرتے اور اپنی اپنی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ ان سے راز کی کوئی نہ کوئی کارآمد بات معلوم ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ صرافہ بازار جائے اور سب کو بتا دے
کہ گھر سے زیورات چوری ہو گئے، محتاط رہیں، اور کوئی زیورات بیچنے آئے تو اسے دکان میں بٹھا کر تھانے اطلاع دے۔ اس زمانے میں سونار زیورات خریدنے سے گھبراتے تھے، جب تک انہیں بیچنے والے پر اعتبار نہیں ہوتا تھا وہ زیورات نہیں خریدتے تھے، اگر خرید لیتے تو بالکل صحیح کاغذات تیار کرتے تھے۔ آج کل چوری کے مال کی خرید و فروخت کھلے عام ہوتی ہے، کاریں غائب کر دی جاتی ہیں، لیکن انگریزوں کے وقتوں میں چوری کا مال خریدنے والوں کو بخشا نہیں جاتا تھا۔ بڑے شہروں میں مال غائب ہو جاتا تھا، لیکن قصبوں اور دیہات میں چوری کے مال کو کوئی دکاندار ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ میں نے مسروقہ زیورات کی تفصیل بھی ہیڈ کانسٹیبل کو لکھ دی تھی تاکہ وہ صرافہ بازار میں سب کو بتا دے۔ وہ دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلے دن مخبر رپورٹیں لانے لگے، سب وہی باتیں سناتے تھے جو مجھے پہلے ہی اس محلے کے معززین اور نمبردار سے معلوم ہو چکی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس سوتیلی بیٹی کے متعلق کیا رائے ہے جس پر اس خاتون نے شک کا اظہار کیا ہے؟ میں نے یہ سوال ہر ایک سے کیا، تقریباً سب نے اسے شریف اور مظلوم لڑکی کہا۔ اس کا نام نصرت بتایا گیا۔ ایک مخبر نے ایک بات یہ بتائی کہ چوتھے گھر کا لڑکا، یعنی مسلم ہائی اسکول میں فارسی پڑھانے والے ماسٹر کا بیٹا نصرت کے گھر جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نصرت کا خاوند اس لڑکے کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ ان تمام مخبروں نے چوری والے گھر کی خاتون کو اچھی عورت نہ کہا، وہ تو صاف کہتے تھے کہ بوڑھے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک مخبر نے یہاں تک کہا کہ حیرت والی بات نہیں ہوگی اگر اس عورت نے خود ہی زیورات ادھر ادھر کر دیے ہوں۔ دن کے پچھلے پہر اس عورت کا خاوند آ گیا۔ وہ خاصا پریشان تھا، جو اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک ہی رونا رو رہا تھا کہ اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے گھر کے معاملات تھے جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمر کے لحاظ سے اتنا بوڑھا آدمی تو نہیں تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس جوان عورت نے اسے جسمانی لحاظ سے بہت بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ سوال آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا، اور شاید آپ اس کا صحیح جواب بھی نہ دینا چاہیں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے چور کو پکڑنا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے۔ آپ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ مجھے ہر بات 100% صحیح بتائیں، ورنہ آپ کا گیا ہوا مال واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ اس سے انتہائی گھٹیا بات پوچھی جائے گی تو وہ بلا جھجک پوری بات بتا دے گا۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر کلی اعتماد ہے؟ وہ گہری سوچ میں چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی قسم کی گھریلو عورتوں جیسی ہے، خاصی چالاک اور ہوشیار ہے، اور میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے یہ بات کس شک کی بنا پر پوچھی ہے؟ میں آپ کے ساتھ صاف بات کرتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ زیورات آپ کی بیوی نے خود ہی غائب کر دیے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو ٹالنا یا ٹرخانا نہیں چاہتا۔ میرے دل میں آپ کے لیے ہمدردی ہے۔ میں آپ کا مال واپس لانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ اس کی ماں اچھی خاصی تیز ترار عورت ہے، اس کا باپ بھی کوئی شریف آدمی نہیں، لیکن اس سے پہلے اس نے گھر کی کوئی چیز یا پیسے غائب نہیں کیے۔ میرا جواب یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی بیوی کی وکالت نہیں کروں گا۔ آپ اپنی تفتیش کریں اور میرے گھر کی عزت کا کوئی خیال نہ کریں۔ اب اس واردات کے ایک اور پہلو کی طرف آئیں۔ ان زیورات میں آپ کا اپنا بنایا ہوا زیور کتنا تھا؟ بہت تھوڑا۔ ان زیورات کی کہانی بھی عجیب ہے۔ موت نے اس حویلی میں ایسا کھیل کھیلا جو کم ہی کبھی دیکھنے میں آیا ہوگا۔ میرے کہنے پر اس نے موت کا یہ کھیل پوری تفصیل سے سنا دیا۔ یہ وہی کہانی تھی جو میں دوسروں کی زبانی سن چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔